अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काफ़ी टॉक चैनल की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट रशीद अहमद चौधरी, और आज हम बात करेंगे अदालती निज़ाम की इस्लाहत के बारे में। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने उन मसाइल का ज़िक्र किया है जो मौजूदा अदालती निज़ाम की वजह से जिसका सामना पाकिस्तानी अवाम को करना पड़ रहा है। तो इसलिए आज हम दूसरी वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम कुछ मुतबादिल तजावीज़ देंगे जिनकी बदौलत इस निज़ाम को तब्दील किया जा सकता है। ये चंद एक तजावीज़ हैं और इनमें कुछ काबिल अमल होंगी, कुछ शायद ना हो। और हम दरख्वास्त करेंगे अपने नाजरीन से कि अगर वो कुछ और तजावीज़ देना चाहें तो हमें इनबॉक्स तजावीज़ दे सकते हैं। तो सबसे पहली तजवीज़ हम देंगे कि इसे निचली सतह से शुरू किया जाए, इसे गाँव और शहरों के महलों से शुरू किया जाए। और गाँव के लिए हम ये तजवीज़ देंगे कि गांव में एक विलेज काउंसिल बनाई जाए, और इस विलेज काउंसिल का जो है वो बॉडी ऐसी बनाई जाए कि 5 अफराद पे मुश्तमिल हो, और ये पांचों अफराद उसी गांव से तल्लुक़ रखते हों, गांव में इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हों और पढ़े लिखे हों, उनके पास दीन का इल्म भी हो और दुनिया के इल्म के लिहाज से भी वो काफ़ी आगे हों, और उनका किरदार जो है बहुत मिसाली होना चाहिए। तो ये 5 अफराद मुंतखब करके आप देहाती अदालत बना सकते हैं जिसे हम विलेज काउंसिल का नाम देंगे। तो विलेज काउंसिल में और इसी तरह अगर शहर है तो उसके मोहल्ले में इसी तरह की एक काउंसिल बनाई जा सकती है जो 5 अफराद पे मुश्तमिल हो और उसी मोहल्ले से तल्लुक़ रखते हों। तो इससे ये होगा कि जो उस गांव के उस मोहल्ले के मसाइल होंगे जो छोटे छोटे जो मामूली नौयत के हैं, जिन्हें ना तो थाने में जाना चाहिए ना अदालत में जाना चाहिए, तो ऐसे मामला जो हैं वो ये जो काउंसिल होगी उसके सामने पेश किए जाएं और वो उस पर कोई हल पेश करेंगे और कोई फ़ैसला देंगे। तो फिर उसी फैसले के मातहत ये मसाइल हल हो जाने चाहिए। और इसके बाद जो अगली तजवीज़ है वो ये है कि फिर यूनियन काउंसिल की सतह पे एक और काउंसिल बनाई जाए जो कि अदालत ही की शक्ल होगी, और उसमें जो है हर एक विलेज काउंसिल या हर एक महल्ला काउंसिल से एक एक फ़र्द को लिया जाए, और वो भी कोई 5-6 अफराद पे मुश्तमिल हो, और जो मसाइल विलेज काउंसिल या महल्ला काउंसिल ना हल कर सके वो मसाइल फिर अगली अदालत में चले जाएं और यूनियन काउंसिल की सत्ता वाली जो काउंसिल है वो उसका कोई हल करे। और मेरे ख्याल में बहुत सारे मामला जो हैं, जो छोटे छोटे मसाइल हैं घरों के एक दूसरे के साथ, गांव में पानी के मसाइल हैं, नालियों के मसाइल हैं, बच्चों के छोटे छोटे झगड़े हैं, या और कोई इस तरह के छोटे मोटे मसाइल हैं, तो वो सारे के सारे उनको अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो यहीं पे हल हो जाएंगे और उसमें ख़र्चा भी कोई नहीं होगा और आसानी से वो इंसाफ जो है फ्री होंगे उनको मिल जाएगा। इसके बाद एक इससे आगे एक तहसील लेवल पे एक ऐसी ही अदालत बनाई जाए जो तहसील काउंसिल के ज़ेर असर हो, और वहाँ पर पूरी तहसील से कुछ मेरे ख्याल में 5 से 10 अफराद पे मुश्तमिल जो है वो एक काउंसिल बनाई जाए, और वो काउंसिल जो मसाइल महल्ले की अदालतें हल ना कर सकें, जो मसाइल यूनियन काउंसिल की सतह पे भी हल ना हो सकें, तो वो तहसील की सतह पे एक अदालत होगी जो तहसील काउंसिल होगी, तो उसमें पेश करने चाहिए। और तहसील काउंसिल में काफ़ी ज़्यादा इम्कानात होंगे उसके हल होने के।
تو اس طرح سے جو نیچے والے معاملات ہیں وہ یہاں تک حل ہو جانے چاہیے، اور تحصیل کونسل کے فیصلے کو حتمی قرار دے دیا جائے۔ اس سے آگے وہ کچھ ایسی قانون سازی کی جائے کہ وہ کسی عدالت میں فیصلہ نہ جا سکے، بس یہیں پہ حل ہو جائے۔ اس کے بعد اب بات کریں گے کہ اس سے آگے کا سسٹم کیا ہو۔ تو آگے کے سسٹم میں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر، یعنی ضلعی سطح پر، اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کو میں کہوں گا صوبائی گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑے گا۔ تو انہیں ایک بورڈ بنانا چاہیے جو ضلع کی سطح پر کچھ 10 سے 20 افراد پہ مشتمل ایک عدالت بنائے۔ میں تو اسے قاضی کورٹ کا نام دوں گا، اور اس میں وہ پورے ڈسٹرکٹ سے بندے جو ہیں ان سے اپلیکیشن لیں، وہ بورڈ، اور ان کی صلاحیتیں دیکھیں، ان کے کردار چیک کریں، ان کا مذہب پہ اور باقی چیزوں پہ ان کا نالج چیک کیا جائے، اچھے اسکالر قسم کے بندے سلیکٹ کیے جائیں، اور یہ ایک ضلعی قاضی عدالت بنا دی جائے۔ تو جو بھی مسائل جو زیادہ بڑے ہوں، مطلب جو ضلع کونسل میں آئیں، مطلب تحصیل کونسل اور اس کے لیول کے اوپر کے ہوں، مثلا قتل کے مقدمات ہیں، یا جائیداد پہ قبضے کے معاملات ہیں، یا اور کوئی بڑے جو مسائل ہیں، تو ان کو اس ضلعی عدالت، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضلعی قاضی کورٹ، ان میں لے کے آیا جائے، اور وہاں پہ جو مذہب اراکین قاضی حضرات ہوں وہ اس کا حل کریں۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی ایک عدالت جو ہے نا، وہ اگر یہاں کسی کو فیصلہ منظور نہ ہو تو اس سے اگلی جو عدالت ہے وہ پھر صوبائی دارالحکومت میں بنائی جائے، اور یہ بھی ایسے ہی کوئی 15 سے 20 افراد پہ مشتمل ہو، اور یہ سارے لوگ بہت اچھے اسکالر ہوں، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، اور ان کا کردار بھی بہت مثالی ہونا چاہیے۔ تو پھر جو صوبائی آپ قاضی کورٹ کہہ سکتے ہیں، اس میں جو کیس ضلعی عدالت حل نہ کر سکے، ضلعی قاضی کورٹ سے وہ حل نہ ہو سکے، یا اس کے فیصلے سے فریقین مطمئن نہ ہوں، تو پھر اس کو صوبائی قاضی کورٹ میں لے جایا جائے، اور یہاں پہ ان کا جو ہے مقدمہ چلے، اور اس مقدمے میں قاضی حضرات بیٹھ کے جو بھی فیصلہ کریں وہ فیصلہ حتمی ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی اپیل اور کوئی اور چیز باقی نہ رہے، بس یہاں پہ وہ فیصلے کو حکومت کو انفورس کر دینا چاہیے، وہ لاگو کر دینا چاہیے، اور یہ حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس عدالت سے اس عدالت میں وہ جاتے ہی رہیں اور کیس چلتا ہی رہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو آئینی معاملات ہیں وہ کیسے حل ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ سپریم قاضی کورٹ کی بات کر سکتے ہیں، سپریم عدالت، تو وہ ایسی ہونی چاہیے۔ اس میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کوالیفائڈ، لیکن کردار ان کا بہت ہی اچھا ہونا چاہیے، ان کی بیک گراؤنڈ بہت اچھے طریقے سے چیک ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ایک مقابلے کا امتحان بھی مقرر ہونا چاہیے کہ ایک بورڈ جو مقابلے کا امتحان کروائے، اس میں سے وہ بندے سلیکٹ کرے جو بہت ہی اہل ہوں، اور ان کے کردار کی بہت اچھے طریقے سے چھان بین کی جائے، ان کی قوت فیصلہ چیک کی جائے، اور وہ بورڈ جو ہے نا اس کے میرا خیال میں کوئی 30 یا اس سے زیادہ افراد کو منتخب کر کے وہ ایک سپریم قاضی عدالت بنائی جائے جو وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے۔ اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو آئینی معاملات ہیں، یا جو بین الصوبائی معاملات ہیں، یا بین الاقوامی معاملات ہیں،
وہ ان پہ غور کرے، اور وہاں پہ جہاں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اسے حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں یہ افرادی مسائل یا جو لوکل مسائل ہیں وہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے۔ ان کا کام صرف یہ ہو کہ حکومت پہ نظر رکھیں، یا اس کے علاوہ عام جو بھی انٹرنیشنل پولیٹکس ہے یا آئین جو بھی ہے اس پہ وہ نظر رکھیں، اور جہاں پہ ضرورت ہو تو وہاں وہ ان کے مسائل کو حل کرے۔ میرے خیال میں یہ بہت ایک آپ کہہ سکتے ہیں آؤٹ لائنز میں نے دی ہیں، میں نے خاکہ دیا ہے، یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، لیکن میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی نظام ہم وضع کریں اس کے لیے گورنمنٹ بڑے بڑے اسکالرس کو کنسلٹ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر اس کے معاملے میں آئین سازی بھی کرے، اور آئین سازی کرنے کے بعد وہ یہ تمام معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرے۔ اور کیونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ پاکستان بنا تھا، تو ہم آج تک اگر 72 سال کے بعد بھی وہی انگریز کا دور غلامی کا عدالتی نظام استعمال کر رہے ہیں، تو ہم نے اس نعرے اور پاکستان کی بنیاد سے انصاف نہیں کیا ہے۔ میری تو درخواست یہی ہے کہ ہمیں برطانیہ کے نظام کو فالو کرنے کی بجائے ایک اپنا نظام بنانا چاہیے۔ اگر میری بہت ساری باتیں جو ہیں ان سے اتفاق نہ بھی کیا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے اسکالرز موجود ہیں پاکستان میں، ان سے رائے لی جا سکتی ہے۔ لیکن میں موجودہ حکومت سے میں درخواست کروں گا، بلکہ تمام جو ہمارے قانون ساز اسمبلی کے ممبران ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ پلیز آپ بیٹھیں، آپ سوچیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہمارا معاشرہ بہت مختلف ہے، ہم یورپی معاشرہ نہیں رکھتے ہیں، ہمارے رہن سہن، ہمارے شادی کے طریقہ کار، ہمارے رسم و رواج بہت مختلف ہیں مغرب سے، اور ہمارا مذہب بھی بہت ساری ہم پہ قیود لگاتا ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی یہ قیود، اور ہمیں وہ نظام لانا ہے جو اللہ کا نظام ہے۔ آخر میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ نے مجھے سنا، اور میں منتظر رہوں گا کہ آپ اپنی تجاویز مجھے ان باکس بھیجیں گے، اور میری اس بات کو آگے بھی بڑھائیں گے، کیونکہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں اپنی آواز اٹھاؤں گا، اور میرے ساتھ آواز ملائیے پلیز۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ریڈ بٹن کو دبا کے، تاکہ یہ ساری جو بھی تجاویز پاکستان میں ریفارمز کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں وہ آپ تک پہنچیں۔ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی ہیں، تو آپ میرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن پلیز آپ میری بات سنیں، ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، ہمیں وہ پرانا تھانہ کچہری کا نظام نہیں چاہیے۔ آپ سب لوگ میری طرح سے آپ بھی اس نظام سے تنگ ہوں گے، یہ تحصیلدار، یہ پٹواری، یہ آپ دیکھ لیں تھانہ، اور اس کے علاوہ مطلب عدالتیں، جو سارا دن بندے چکر لگا لگا کے پاگل ہو جاتے ہیں، اور آخر میں انہیں نئی تاریخ دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلے برسوں چلتے ہیں، اور اس میں پیسے بھی بہت برباد ہوتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، آپس میں رنجشیں بڑھتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کچھ شاید اور بات کریں گے، اور آپ یہ میری ویڈیو سنیں اور میری رائے کے بارے میں آپ مجھے بتائیں۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، کافی ٹاک چینل سے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔